السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ۔ اللہ تعالی شأنہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا بقدر ضرورت، دنیا بقدر ضرورت مل جائے تو کام چل جائے گا، اور اس سے زیادہ مل جائے تو اس کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ غزوہ تبوک میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شرکت نہ کر سکے۔ ستر ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کسی تنگی میں نہیں تھے، کسی مشکلی میں نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جانا چاہتے تھے مگر بیمار تھے، جانا چاہتے تھے مگر سواری نہیں تھی، جانا چاہتے تھے مگر جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ ما کنت قط اقوی ولا ایسر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جتنی طاقت اور قوت والا میں تھا اور جتنے مال والا میں تھا،
जितने असबाब वाला में था उतना इससे पहले कभी नहीं था। तो सेहत भी थी, ताकत भी थी, कुव्वत भी थी, माल भी था, असबाब भी थे और चाहत भी थी। मगर ये तस्वीफ जो है ना, तस्वीफ, प्रोक्रास्टिनेशन, कि करना है कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी तो 4 हफ्ते बाकी, अभी तो 3 हफ्ते बाकी है, अभी तो 2 हफ्ते बाकी है, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है। चलो अब इस साल तो नहीं हो सकेगा, आइंदा साल चले जाएंगे, आइंदा साल कर लेंगे। इय्याक वत तस्वीफ, हमें तस्वीफ और प्रोक्रास्टिनेशन से बचने की ताकीद की गई है। तस्वीफ से बचो, कल का काम आज करो, आज का काम कल नहीं। यानी कोशिश ये करो कि आज के काम भी आज हो जाए और कल के कामों में से भी कुछ आज हो जाए। आज के काम को कल पर मत टालो। हाँ, कल के काम में से कुछ आज हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज का काम आज, कल का काम कल। इसलिए कि कल कभी नहीं आती। इंग्लिश में कहते हैं टुमारो नेवर कम्स। तो कल कभी नहीं आती। क्यों भाई? इसलिए कि जब कल आएगी ना, कल, तो वो कल नहीं रहेगी, वो आज हो जाएगा। तो कल शनिचर है, जब सुबह उठेंगे तो कल नहीं, कल कभी किसी के हाथ में नहीं आती। कल हमेशा फ्यूचर में रहती है। और जब कल हम सुबह उठेंगे तो भाई कल, अब कल तो कल है, और फिर इतवार को उठेंगे तो अब कल हो गई। ये कल जो है ना, कल कि कल करेंगे, आइंदा हफ्ते करेंगे, ये एक बहलावा है शैतान और नफ्स की तरफ से। ये हमें खींचते चले जाते हैं। नफ्स इसलिए नहीं चाहता कि हम कोई अच्छा काम करें कि उसको उस अच्छे काम की वजह से बोझ पड़ता है। नफ्स हमारा दुश्मन नहीं है, नफ्स हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए कि जन्नत में अगर हम चले गए, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे, तो जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, तो जन्नत में मजा इसी नफ्स को तो आएगा। नफ्स ही तो मजे लेता है, नफ्स ही तो लज्जत हासिल करता है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, जहन्नम में जाना पड़ा, तो तकलीफ भी तो नफ्स ही को होगी। और नफ्स ये जानता है, नफ्स ये जानता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो मजा आएगा, और अगर मैं जहन्नम में चला गया तो परेशानी होगी। लेकिन नफ्स नादान होता है, बच्चे की तरह। इसीलिए 12, 13, 14, 15 साल का टीनेजर है, लड़का लड़की, स्कूल में जब उसे हम भेजते हैं तो उसे इतना शऊर आ जाता है कि स्कूल में मेहनत करने के नतीजे में मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, और सुस्ती करने के नतीजे में मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा। लेकिन वो नादान है, इसलिए वक्ती लज्जतों के लिए वो बच्चा, वो बच्ची सुस्ती कर जाते हैं, जानते हुए भी। उन पर ये जो वक्ती मजा है, वक्ती जो लज्जत है, तो उसका नशा, उसका इंटॉक्सिकेशन ऐसा सवार हो जाता है कि उतनी देर तक फ्यूचर को वो भूल जाता है, वो बच्ची भूल जाती है। और लेसन में सुस्ती, क्लास में नहीं गई, होमवर्क नहीं किया। हालांकि उस लड़के को, उस लड़की को आप अगर बिठाएंगे और 1 to 1 बात करेंगे, समझाएंगे, पूछेंगे, तो जितना हमें उसके नुकसान का एहसास होता है उतना ही उसे भी एहसास होता है। तो हमारा नफ्स जो है वो सब समझता है, सब पता है उसे कि अगर मैं नाजायज लज्जतों में वक्त गुजारता रहा तो एक वक्त आएगा कि मुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा। लेकिन नादान है, तो नादानी की वजह से वो जो फौरी मजा जो है
اور فوری لذت جو ہے اس سے اتنا انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے وہ کہ وہ بھول جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اسے پتا ہے کہ اگر میں قربانی دوں گا تو مجھے جنت ملے گی. یہ جو نفس ہے، یہ نفس جس سٹیج پر ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ یہ ہر وقت لذتوں کی طرف لے جاتا ہے، لذتوں کی چاہت ہے اسے. یہ اس کی خاصیت ہے نفس کی، لذت 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 لذت. اسی لیے نفس جو ہے اگر اسے کیلے کھانے میں لطف آتا ہے، کیلے کھانے میں، تو ایسا سمجھ کر پیچھے نہیں رہے گا کہ چونکہ کیلا حلال ہے اس لیے اس کو میں نہیں کھاؤں گا. نہیں، اسے تو لذت چاہیے، چاہے وہ جائز چیز ہو چاہے وہ ناجائز چیز ہو. اور شیطان کا کیا عمل ہوتا ہے؟ شیطان جائز چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ جائز چیز میں مشغول ہوگا تو آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ ہمیں ناجائز کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. اور نفس جو ہے وہ ہمیشہ لذتوں کی طرف جائے گا. تو شیطان ہم سے وہ کام کروائے گا جو کام ہمیں جنت سے محروم کرے اور جہنم میں لے جائے، چاہے اس کام میں لذت ہو یا نہ ہو. اور نفس ہمیں ہمیشہ ان کاموں کی طرف لے جاتا ہے جن میں لذت ہو، چاہے وہ جنت میں لے جائے چاہے جہنم میں لے جائے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو نفس خوگر ہوتا ہے لذت کا، اور جب یہ نادان ہوتا ہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں. یا جب وہ نفس امارہ ہوتا ہے تو وہ نادان ہوتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس چھوٹی سی لذت کی وجہ سے آگے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. زنا بالجبر، ریپ. تو نفس جو ہے نفس وہ ایسا انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے، اور جس کا وہ نفس ہے اسے بھی ایسا انٹاکسیکیٹ کر دیتا ہے کہ یہ خیال نہیں رہتا کہ آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا اس عمل کی وجہ سے، جنت سے محرومی ہوگی. یہ خیال نہیں رہتا کہ دنیا میں بھی جیل میں جانا پڑے گا، سزا ہوگی بہت لمبی. یہ خیال نہیں رہتا کہ ذلت ہوگی لوگوں کے سامنے، حالانکہ اسے پتا ہے مگر نادان ہے. اور جو بھی نادان ہوتا ہے وہ نا عاقبت اندیش ہوتا ہے، فیوچر کا خیال نہیں رہتا. اور جو میچورڈ ہو جاتا ہے وہ عاقبت اندیش ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ جو ہائی اسکول کا بچہ ہے، کالج کا بچہ ہے، یونیورسٹی میں فرسٹ سیکنڈ ایئر کا بچہ ہے، وہ اتنا میچورڈ نہیں ہوتا جتنا ایم اے اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ. ایم اے اور پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ میچورڈ ہو جاتا ہے. میچورڈ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی محنت کرتا ہے اپنی تھیسز میں، اپنی ریسرچ میں، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے لذتوں میں اپنا وقت گزارا تو میرا بہت نقصان ہوگا، پیسوں کا نقصان ہوگا، وقت برباد ہوگا، فیوچر میں جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ حاصل نہیں کر سکوں گا. اور اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بعض یونیورسٹی میں آ کر میچورڈ ہو جاتے ہیں، بعض پہلے دوسرے سال میں میچورڈ نہیں ہوتے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایگزام میں فیل ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ان کو سب ہوتا ہے. تو نفس کا یہی حال ہے. اگر کوئی نفس پر محنت کرتا ہے، یہ کام کی بات ہے. اب اصل جب نفس پر کوئی محنت کرتا ہے اور محنت کر کے نفس کو میچورٹی کی طرف لاتا ہے، اسے سیانہ بناتا ہے، ہوشیار بناتا ہے، ذہین بناتا ہے. جیسے بچوں پر ہم محنت کرتے ہیں تو عمر کے ساتھ ساتھ اور ہماری ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میچورٹی آتی ہے. تو نفس پر بھی محنت کی جاتی ہے. محنت کی جاتی ہے تو اس نفس میں کچھ میچورٹی آتی ہے، اور میچورٹی آتی ہے تو اویئرنیس بڑھ جاتا ہے، اس کا ہوشیار ہو جاتا ہے. اور ہوشیار ہو جاتا ہے اور
जब वो बुराई की तरफ जाता है, बुराई की तरफ, तो इतना इंटॉक्सिकेट नहीं हो जाता, शऊर रहता है कि मैं बुराई की तरफ जा रहा हूं, नुकसान की तरफ जा रहा हूं। और जैसे ही उस बुराई में मुब्तला हो जाता है तो फौरन खुद को मलामत करता है कि नालायक है तू, कितना बड़ा नुकसान किया तूने। अब अगर किसी को पता चल जाएगा तो तेरी जिल्लत होगी, और दुनिया में न हुई तो आखिरत में तो जिल्लत होगी ही। खबरदार अगर ऐसा दोबारा किया तो। यह है नफ्स लव्वामा, मैच्योरिटी की तरफ आ गए। और इस पर और हमने मेहनत की और ये नफ्स मुतमइन्ना हो गया। अब ये एमए और पीएचडी का स्टूडेंट हो गए, मुकम्मल मैच्योर्ड, पूरी मैच्योरिटी इसमें आ गई। ये बाप बन गया अच्छी फैमिली का, पूरी मैच्योरिटी के साथ खुद 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 का भी और अपनी फैमिली का भी फ्यूचर सामने रख करके, नफा नुकसान सामने रख करके काम करता है। इसीलिए नफ्स मुतमइन्ना उस नफ्स को कहते हैं जो कभी बुराई की तरफ जाता ही नहीं, और नफ्स अम्मारा उस नफ्स को कहते हैं जो कभी अच्छाई की तरफ नहीं जाता। वो इमैच्योर है, ये मैच्योर्ड है। और जब नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो बुराई की तरफ जाता ही नहीं। और कभी हालात ऐसे हो गए कि जिसमें फिसल गया, मैच्योर आदमी भी कभी फिसल जाता है, फिसल गया तो फिसलने के बाद एक लम्हा भी नहीं गुजरता कि वो तौबा कर लेता है, एक लम्हा नहीं गुजरता, फौरन उसे एहसास हो जाता है। और नफ्स जब नफ्स मुतमइन्ना होता है, गलती करता नहीं है, हजारों मौके आते हैं गलती नहीं करता, कभी कभार गलती करता है तो फौरन तौबा करके हिस्ट्री डिलीट करके अपना रिकॉर्ड सब ठीक कर लेता है। इसीलिए इस नफ्स ही को मौत के वक्त मुखातब किया जाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, तुझे जहन्नम में नहीं जाना है, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट, राज़ियतन मर्ज़ियतन, इस हाल में कि वो भी तुझसे राजी और तू भी उससे राजी, और फदखुली फी इबादी, मेरे नफ्स मुतमइन्ना वाले बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये जो तस्वीर है कल 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 कल, ये नफ्स हमारा, नफ्स जो है नफ्स हमारा नहीं चाहता, नफ्स लज्जत को चाहता है, नफ्स लज्जत को चाहता है। इसीलिए एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं कराची में, डॉक्टर अब्दुल्लाही आरिफी रहिमहुल्लाह ताला। ये रूहानी दुनिया में हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब हफिज़हुल्लाह ताला के भी शेख होते हैं। देखो, इल्म अलग चीज है और अमल अलग चीज है। इल्म की दुनिया अलग है, अमल की दुनिया अलग है। इल्म के जरिए एक शख्स का इल्मी मुस्तवा बढ़ता है, इल्मी लेवल बढ़ता है, लेकिन इल्मी लेवल बढ़ने से ऑटोमेटिकली वो उस पर अमल करने वाला भी बन जाए, ये नहीं होता। जैसे इल्म के लिए ट्यूटर की जरूरत होती है, सही ट्यूटर मिल जाए और तालिब इल्म भी सही मेहनत करे तो उसके नतीजे में इल्मी तरक्की होती है, इल्मी मुस्तवा बढ़ता है, इल्मी लेवल बढ़ता है, इल्म का स्टैंडर्ड बढ़ता है। लेकिन इल्म का स्टैंडर्ड बढ़ जाए और ऑटोमेटिकली अमल भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। अमल के लिए भी ट्यूटर की जरूरत होती है, अमल के लिए भी ट्यूटर की जरूरत होती है। मैं एक मिसाल दूं आपको, यहां हम सब बैठे हुए हैं, हम में से हर शख्स अपना जज और अपने ज्यूरी, मैं अपना मुहासबा करूं, आप अपना मुहासबा करें, घरों में सुनने वाले लोग अपना मुहासबा करें, इसी वक्त मुहासबा करें कि हमारे इल्म की रोशनी में, हमारे पास जितना भी इल्म है उसकी रोशनी में ऐसे कितने काम हैं जिनको हम नाजायज समझते हैं और जिनको हम अपने लिए मुज़िर और नुकसानदेह समझते हैं, जिनको हम डेट्रीमेंटल समझते हैं और जिनको हम अपनी जिंदगियों से निकालना भी चाहते हैं, मगर कई साल गुजर गए, आज तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो अगर इल्म ही से अमल आ जाता होता तो फिर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती। मालूम हुआ कि बहुत सी चीजों का इल्म हमारे पास होता है, हमें मालूम होता है
کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور میں ان باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں علم ہے مگر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، پھر بھی کر نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ علم سے عمل نہیں آتا، عمل کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر دونوں محنتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے علم میں بھی ٹیوٹر تھے اور عمل میں بھی ٹیوٹر تھے. اور آپ کی رہنمائی کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علم کی معراج کو بھی پہنچے اور عمل کی معراج کو بھی پہنچے. علم اور عمل دونوں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی عالم اسلام کے جلیل القدر عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، جینیس. اور جوانی سے اللہ تعالی شان انہیں قبولیت سے نوازا تھا. میں نے خود حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں کی بڑی شفقتیں رہی ہے الحمدللہ. جانتے ہیں جاننے والے اللہ تعالی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہم العالی ادام اللہ فیوزہم ادام اللہ بقاہ علی الامت، کی عمر میں خوب برکت دے اور ہم سب کو خوب نفع پہنچائے. شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی بڑی شفقتیں رہی، بہت محبتیں رہی، بہت شفقتیں رہی. جب بھی تشریف لائے اخیری 8-10 سال، تو بہت افسوس ہوتا ہے. آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. ہر سفر میں فرماتے تھے کہ بھائی دارالعلوم کراچی کی طرف سے تمہارے لیے دعوت نامہ آئے گا، اس کی بنیاد پہ ویزا لیجئے، میری زندگی میں ایک مرتبہ آ جائیے، ایک مرتبہ آ جائیے میری زندگی میں. ہر سال، اور بہت ہی محبت سے اور دل سوزی سے فرماتے تھے. تو بڑے بھائی تھے اور وہ بھی بڑے صاحب علم تھے، بڑے صاحب علم وہ بھی. تو انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب موفق ہیں، اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے ان کے کاموں میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں. یعنی بڑے بھائی جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل بھی ہیں، اور جو رات دن اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اس لیے اچھی طرح پہچانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص توفیق ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جس عمر میں حضرت ہیں اس وقت اسفار کتنے ہو رہے ہیں، اور مدرسے میں ان کے جو اسباق ہیں، بخاری شریف وغیرہ پڑھانا، پھر دارالافتا کی سرپرستی کرنا، اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بعد ہیڈ اب وہی ہو گئے ہیں، مدرسے کی ساری فکریں اور اہم جتنے بھی امور ہوتے ہیں پاکستان میں، ان سب میں دلچسپی لینا. ان حالات میں اس عمر میں آدمی کی ہمت ٹوٹتی ہے. اور انگلش کے اندر قرآن مجید کا ایک ترجمہ اور مختصر تفسیر حضرت تیار کر چکے ہیں. اردو کے اندر ترجمہ اور مختصر تفسیر فٹ نوٹس تیار کر چکے ہیں. تو ایک عالم کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں قرآن کی خدمت کر کے جاؤں. وہ کر چکے ہیں، دو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. لیکن اس عمر میں حضرت نے قرآن مجید کی تفصیلی تفسیر لکھنا شروع کیا، اتنی ساری مشغولیتوں کے ساتھ. اور کتنی جلدیں، 6 یا 7 جلدیں منظر عام پر آ گئی ہیں. موفق، خاص موفق کہتے ہیں اس شخص کو جسے اللہ تعالی شانہ چن لیتے ہیں اور خاص توفیق عطا فرماتے ہیں کاموں کی. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان دونوں کے شیخ ہیں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. اور ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے. یونیورسٹی میں لو کیا، پہلے لو کرنے کے بعد گریجویٹ
ग्रेजुएशन के बाद तबीयत नहीं चली इस काम में, तो फिर होम्योपैथी का कोर्स किया और पूरी जिंदगी होम्योपैथ रहे। तो दुनियावी तालीम हासिल की डॉक्टर साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो दीनी तालीम जैसे हर मुसलमान हासिल करता है वैसे डॉक्टर साहिब ने हासिल की। फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने अपने आप को मुंसलिक किया, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से। किसके लिए भाई? अमल के लिए, कि अमल सीखना है। आलिम बनना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, मगर आमिल बनना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो अमल सीखने के लिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक हुए और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से अमल ये कोताही, ये कमजोरी, ये काबू में नहीं आ रहा है, ये अमल काबू में नहीं आ रहा है। तो उसी में अमल सीखते सीखते इल्म भी बहुत बढ़ा। अब डॉक्टर अब्दुल यारिफी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। और फिर जो है अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब, हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहिब, हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहिब रहिमहुमुल्लाह ताला, ऐसे जलील क़द्र उलमा उनकी सरपरस्ती में रहे, उन्होंने अपनी इस्लाह कराई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें इल्म की भी फिक्र करनी है, इल्म की भी फिक्र करनी है। और देखो, इल्म में भी ट्यूटर की जरूरत होती है। कुछ उसूल होते हैं, इल्म के भी उसूल होते हैं। दुनिया में आपको कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ये कहे कि बगैर यूनिवर्सिटी के मैं डॉक्टर हो गया, खुद अपनी मेहनत से, अपने मुताला से। कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अपने मुताला से मैं समझ गया हूं कि ये इंजीनियरिंग क्या है। कोई ये नहीं मिलेगा कि मैं कंप्यूटर साइंस सीख गया हूं खुद अपनी मेहनत से। नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी किसी तरह भी कहीं ना कहीं किसी को बड़ा मानना पड़ता है, चाहे मंथली बेस पर हो, चाहे क्वार्टरली बेस पर हो, ईमेल के जरिए हो, किसी तरह भी किसी को। तो दुनिया में जितने साइंसेस हैं, उन साइंसेस के लिए जब ट्यूटर की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये जो दीनी साइंसेस हैं, तफसीर है, हदीस है, ये भी बाकायदा मुदव्वन है। तफसीर तो उसूल तफसीर है, उसूल तफसीर अरबी जुबान है, अरे क्लासिकल अरबिक है तो अरबी जुबान है, फसाहत बलागत है, अरबी अदब है, नहव सर्फ पर पूरी महारत, और फिर उसूल तफसीर है, तफसीर के प्रिंसिपल्स हैं, ये सब सिखाया जाता है। और सब सिखाने के बाद फिर एक शख्स ऐसे मरहले पर पहुंचता है कि उसे सारे उसूल, पूरा दायरा, बाउंड्रीज, हुदूद, कुयूद, जब सबका पता चल जाता है फिर वो आगे खुद चल पड़ता है। तो इल्म के लिए भी कभी कभी इंसान जो है अपना खुद का मुताला करता है और खुद के मुताले में बहुत ठोकरें खा जाता है, बहुत ठोकरें खा जाता है। इसलिए कि उसके सामने वो हुदूद कुयूद नहीं होती, उसके सामने वो तरीका नहीं होता कि तरीका क्या है, बल्कि खुद के मुताला में कभी कभी लोग दायरे इस्लाम से निकल जाते हैं। इसलिए कि वो ऐसी हदीस उनके सामने आ जाती है, कुरान की ऐसी आयत आ जाती है जिससे वो अपनी अकल से और अपना जो दुनियावी इल्म है उसकी रोशनी में उसे समझने की कोशिश करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। उनको वो एतराज होता है उस आयत पर, उस आयत के मजमून पर एतराज होता है, उस हदीस पर, हदीस के मजमून पर। कहीं उनको कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है, तारुज नजर आता है, जिसके नतीजे में फिसल जाते हैं वो, और उनको शुबह हो जाता है कि अल्लाह का कुरान में इसमें तारुज कैसे आता है। वो हल नहीं कर पाते, उसे सॉल्व नहीं कर पाते, वो जो जहन में जो सवाल उठा है उसे हल नहीं कर पाते, और हल नहीं कर पाते और उसके नतीजे में वो दायरे सम से खारिज हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए भी ट्यूटर की जरूरत होती है। इल्म सबके लिए है, इल्म सबके लिए है, जैसे दुनियावी इल्म सबके लिए है, लेकिन उसकी भी स्टेजेस होती है। नर्सरी वाला तालिब इल्म उन किताबों को नहीं पढ़ता जो प्राइमरी वाला पढ़ता है, प्राइमरी वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो हाई स्कूल वाला पढ़ता है, हाई स्कूल वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो यूनिवर्सिटी वाला पढ़ता है, बीए वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो एमए वाला पढ़ता है, एमए वाला उन किताबों को नहीं पढ़ता जो पीएचडी वाला पढ़ता है। तो हमें दोनों में ट्यूटर की जरूरत है, दोनों में ट्यूटर की जरूरत है।
علم میں بھی عمل میں بھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے شیخ تھے, بہت بڑے شیخ. ان کی تحقیقات کو پڑھتے ہیں تو طبیعت اش کر جاتی ہے کہ سبحان اللہ, ایک عالم نہیں ہے مگر دیکھو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں کئی سال انہوں نے گزارے اور اپنے باطن کی اصلاح کرائی, دل کو ان کا صاف ستھرا ہو گیا, آئینہ ہو گیا. تو اب ان کی سمجھ دیکھو, کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی حدود قیود میں رہ کر کے دیکھو کیسی گفتگو فرماتے ہیں. اور ایسی گفتگو کہ ایسے بڑے بڑے علماء ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور قانے ہوتے تھے, کنوینسڈ ہوتے تھے باتوں کے اوپر. اور ان کی وفات کے بعد جہاں وہ اپنے بیانوں میں اور اپنے دروس میں بڑے بڑے ایکیڈیمکس کا حوالہ دیتے ہیں, مفتی تقی صاحب ہمارے شیخ وغیرہ, وہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کے سلسلے میں ہم نے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے, اصل تو بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے کہ نفس جو ہے, نفس یہ تو لذت کو چاہتا ہے, اسے گناہ سے کوئی سروکار نہیں, اسے اطاعت سے کوئی سروکار نہیں. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نفس پر محنت کرو اور اسے نادانی سے نکالو, اممیچورٹی سے نکالو اور اسے میچور بنا لو, سیانہ بنا لو. جب یہ میچور اور سیانہ ہو جائے گا تو اسے عبادتوں میں لذت آنے لگے گی, اور ایک مرتبہ عبادت میں اسے لذت آنے لگے گی تو پھر آپ کو خود بخود اس لذت کے لیے عبادت کی طرف لے جائے گا. جیسے ایک ایم اے اور پی ایچ ڈی کا جو طالب علم ہوتا ہے اسے لذت آنے لگتی ہے اسٹڈیز وغیرہ میں. آپ اسے کہیں کہ بھائی پارٹی ہے ذرا آؤ, تو کہ نہیں میری ایک ریسرچ ہے, میں اس وقت ایک ریسرچ کو بالکل بریک تھرو تک پہنچ چکا ہوں, نہیں ابھی نہیں, وہاں اس کو لذت آتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نفس جو ہے نا, نفس یہ ہمیں کل 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 بہلاوا ہے, کل بہلاوا ہے, کل کبھی نہیں آتا. تو کل کل یہ بہلاوا ہے, اور شیطان بھی ہمیں یہ کل کے بہلاوے میں مبتلا رکھتا ہے. یہ دونوں, ان دونوں کا کام یہی ہے کہ کل کل کل. اسی لیے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, اپنے نفس سے بھی مخاطب ہوں کہ کسی بھی خیر کے کام کا ارادہ دل میں پیدا ہو اور یہ خیال آئے کہ انشاءاللہ کل سے اب پکا نہیں, آج سے شروع کر دو فوراً, شروع کر دو فوراً. آپ دیکھیں گے, تجربہ کیجئے کہ کسی بھی خیر کے کام کا خیال آتا ہے, آخرت کے معاملے کا خیال آتا ہے, تو نفس اور شیطان دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہمیشہ آپ کے اس ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں, ڈیفر کر دیتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے اس جذبے کو باقی نہیں رہنے دیتے, بلکہ ڈیفر کر کے پھر وہ جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے تک جو ڈیفرل ہوا ہے, التوا ہوا ہے, اس میں پھر جذبے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. جن لوگوں پر حج فرض ہوا تھا 20 سال پہلے اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے, آپ ان سے جا کر کے پوچھیے کہ آپ کے دل میں کبھی ایسا خیال آیا تھا کہ میں 5 سال تک حج کرنے والا نہیں؟ آپ نے ایسا سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ 20 سال کے بعد حج کروں گا؟ اکثر ایسا ہی کہیں گے کہ نہیں, ہر سال ہم نے تو ارادہ کیا ہے, بس قسمت ہماری یہ ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ عذر پیش آ جاتا ہے. یہ شیطان اور نفس جو ہے یہ ان کا بہت بڑا مکر ہے کہ وہ ذہن میں یہ بات نہیں آنے دیتے کہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے, مگر شب برات سے شروع کریں گے, کرنا ہے. مگر ابھی شب برات 15 شعبان ابھی قریب ہے انشاءاللہ, پھر شب برات آ گئی تو نہیں کرنا ہے, مگر رمضان سے 2 ہفتے کے بعد تو رمضان شروع ہو رہا ہے. کرنا ہے مگر یہ پہلے اشرے میں ذرا کچھ ٹائیڈ اپ ہوں, تھوڑا کام کرنے دوسرے اشرے سے کرنا ہے, مگر تیسرے اشرے سے کرنا ہے, مگر 27 رمضان کو انشاءاللہ پوری شروع کر دیں گے. ایسا کرتے کرتے میرے بھائیو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ تصویف سے ہمیں بچائے, ہاں تصویف سے بچائے. کل 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 یہ بہلاوا ہے. یعنی کل کی میں مثال دوں آپ کو, جب بچہ روتا ہے نا اور ماں اسے کچھ کھلانا پلانا نہیں چاہتی تو اس کے منہ میں ڈومی رکھ دیتی ہے.
منہ میں ڈومی رکھ دیتی ہے. ڈومی جیسے ہی منہ میں آ جاتا ہے بس وہ بچہ رونا بند کر دیتا ہے. بچہ ایسا سمجھتا ہے کہ بس جو مجھے چاہیے تھا مل گیا. اب یہ ماں نے ٹائم ایکسٹینڈ کر لیا 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا. تو اسی طرح جب ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بچے کی طرح ہم ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ نہیں بہت ہو گیا, انف از انف, اب مجھے کچھ کرنا ہے, تو کل کا کہہ کر کے یہ شیطان و نفس ڈومی رکھ دیتے ہیں ہمارے منہ میں اور ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت کی جو تیاری ہے اس سلسلے میں ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں. ہاں, گزشتہ ہفتے اسی عنوان پر تقریباً بات ہوئی تھی, لیکن جن حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ پیش نہیں کر سکا تھا. تو میں نے خیال کیا کہ میں یہ عرض کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حالتوں کو دیکھیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے ہی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے ہی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی شانہ نے معصوم بنایا تھا. معصوم, گناہوں سے پاک, گناہوں سے پاک, معصوم. اور جنت ان کے لیے گارنٹیڈ. مگر آخرت ایسی پیش نظر رہتی تھی کہ نفل میں اتنے آگے رہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سے کوئی بھی ان کے آگے نہیں جا سکا. آپشنل ڈیڈز میں, نوافل میں, تطوعات میں اتنے آگے رہے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی. ہمیں تو ضرورت ہے, ہمیں تو فرائض کی بھی ضرورت ہے, واجبات کی بھی ضرورت ہے, حرام سے بچنے کی بھی ضرورت ہے, مکروہات تحریمیہ سے بچنے کی بھی ضرورت ہے, اور زیادہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, فورٹیفائی رکھنے کے لیے, اور جو کچھ فرض واجب میں کوتاہی کمی رہ جاتی ہے اس کوتاہی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں تو نوافل کی بہت ضرورت ہے, سنن کی بہت ضرورت ہے, ہمیں تو بہت ضرورت. لیکن پھر بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے آگے تھے نوافل کے اندر, اتنا امتی میں سے کوئی بھی نہیں. امتی میں سے کوئی, حالانکہ ایک تو ہے کوانٹٹی اور دوسری ہے کوالٹی, ایک ہے کمیت اور ایک ہے کیفیت. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کی کیفیت اتنی اعلیٰ تھی, کوالٹی اتنی اعلیٰ تھی کہ اگر ان کی کوانٹٹی کم ہوتی تو کوالٹی اتنی اعلیٰ تھی کہ کوانٹٹی کے کم ہونے کے باوجود بھی ہماری کوانٹٹی والی عبادتیں بھی ہماری کوالٹی کی کمی کی وجہ سے مقابلہ نہ کر سکتی. لیکن کوالٹی میں بھی وہ ہم سے اعلیٰ تھی اور کوانٹٹی میں بھی ہم سے اعلیٰ تھی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے اور میں بھی ساتھ میں شریک ہو گیا. غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بھی شریک ہو گیا ساتھ میں. اب وہ نماز چلتی رہی, اتنی طویل ہو گئی کہ میں نے نماز میں برے کام کا ارادہ کیا, نماز میں کھڑے کھڑے برے کام کا ارادہ کیا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ نماز میں کس برے کام کا آپ نے ارادہ کیا؟ تو صحابی نے کہا کہ میرے دل نے ایسا خیال چاہا, میرے دل نے کہ میں نماز سے نکل جاؤں, بہت ہو گیا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہی رہنے دوں. یہ چونکہ خلاف ادب تھا, اس وجہ سے اسے انہوں نے برے کام سے تعبیر کیا. یعنی میں اتنا تھک گیا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں ان سے بڑے, یہ ادھر جوانی ادھر جوانی نہیں, یہ مدنی زندگی کی بات ہے, بڑھاپے کی بات ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑھاپے میں آئے تو بڑھاپے میں بدن کے بھاری ہو جانے کی وجہ سے تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنے لگی, کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تھے, بیٹھ کر پڑھنے لگی. اس لیے کہ طویل قیام فرماتے تھے, بہت لمبا قیام, تو بیٹھ کر پڑھنے لگی. مگر بیٹھ کر پڑھتے تھے تو جب وہ پہلی رکعت ختم ہوتی تھی یا دوسری رکعت ختم ہوتی تھی تو رکوع میں جانے سے پہلے دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی کہ میں نے قیام کیا ہے.
اس لیے کہ بیٹھ کر کے قیام بیٹھ کر کے نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تو تسلی نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے 70 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، 70 آیتوں کی. دیکھو کتنا ہوتا ہے 70 آیتیں. پہلے سپارے میں دیکھو سورۃ البقرہ میں 70 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور 70 آیتوں کی تلاوت کے بعد پھر کھڑے کھڑے رکوع میں جاتے تھے، اور رکوع سے پھر اٹھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، اور پھر دوسری رکعت میں ایسے بیٹھ کر پڑھتے تھے. پھر اور دوسری رکعت میں پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ ہوتا تھا تو اٹھتے تھے اور 70 آیتیں پڑھتے تھے. یعنی 70 آیتوں کا مطلب یہ کہ آدھا سپارہ تقریباً آدھے سپارے میں ایک رکوع کم رہتا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میرے ساتھ توجہ کیجئے، سوچئے کہ ایک شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں رکوع ایسے ہی کروں، کھڑے تو ہونا چاہیے، تو یہ تو مختصر قیام تو ہوگا نا جی. بیٹھنے کی حالت میں آپ نے جتنی دیر تک پڑھا اس سے تو جب برائے نام کھڑا ہونا ہے، برائے نام، تو برائے نام جب کھڑے ہوتے تھے اس میں آدھا سپارہ پڑھتے تھے، تو پھر جلوس کی حالت میں، قعود کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں آپ کتنی تلاوت کر لیتے ہوں گے. یہ تو ایک رکعت ہے، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت. عام معمول 8 رکعتوں کا تھا تہجد میں، عام معمول 8 رکعتوں کا تہجد میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر، آخرت کی فکر پیدا کرو میرے بھائیوں. میں بہت دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں خود بھی مریض ہوں، میں خود بھی آخرت سے غفلت میں ہوں. یہ باتیں مجھے بھی جھنجھوڑنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خود کو ریمائنڈر کے لیے، خود کو جھنجھوڑنے کے لیے. یہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں خود کو بہت آخرت کی فکر والا سمجھ رہا ہوں اور باقی لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر کے ان میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کچھ کرو، کچھ کرتے نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں جو آخرت کی فکر کے اعتبار سے مجھ سے بہت آگے ہوں، اور ہم نے تو ہمارے بزرگوں کی جوتیوں کی برکت سے یہ سیکھا ہے کہ ظاہر میں اگر کوئی ہم سے دینی اعتبار سے کم درجے کا بھی نظر آئے، اس کو بھی حقارت کی نظر سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، ہم آج کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند نہ آئے، اور اللہ یہ فیصلہ کرے کہ اب میں تجھے دکھاتا ہوں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت آگے نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں. اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی خوبی ہو جس سے اللہ بہت راضی ہو، اور ہماری زندگی میں ایسی کوئی کمزوری ہو جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو. اس لیے کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا. ایک صاحب تھے تو وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے سب دوست ہیں نا، وہ آخرت میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، کوئی آ کر ہمیں کہتا ہی نہیں ہے کہ وہاں ہوتا گیا ہے. ایک لطیفہ جیسا ہے یہ، مگر اس میں سبق ہے. جاتے ہیں اور خواب میں کم سے کم آ کر بتائیں تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو کہ آپ کیا کریں گے جب مر جائیں گے؟ تو کہ میں آپ سب کے پاس آؤں گا اور آ کر بتاؤں گا. وہ کہا کرتے تھے ایسا. اللہ تعالی شانہ کبھی کبھی ہمارے اوپر فضل فرماتے ہیں. میت کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ میں جس کے خواب میں آؤں آ جاؤں، مگر وہ ایسا کہا کرتا تھا. انتقال ہو گیا اس کا. انتقال کے بعد اس کے 4-5 جو دوست تھے ان سب دوستوں کے خواب میں آیا وہ رات کو. اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں خواب میں گیا ہوں. یہ تو اللہ نے ایسا ایک اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، برے خواب دکھا کر بھی رحم فرماتے ہیں کہ کبھی خوف پیدا ہو جاتا ہے جہنم کو دیکھ کر، اور اچھے خواب دکھا کر بھی رحم فرماتے ہیں. تو اللہ نے ایسا ماحول بنایا ہے. خواب آیا، سب کو خواب آیا اور سب کے ساتھ اس کی ایک ہی گفتگو ہوئی
दूसरे दिन सुबह सब दोस्त उठे, कहा कि मैं ने तो ख्वाब में देखा। उसे कहा कि मैंने भी देखा। भाई क्या बात हुई? एक ही बात। उससे इन लोगों ने कहा कि भाई तो ख्वाब में आया, तो कहा कि हाँ मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं तो आऊंगा, ये तो अल्लाह एक ख्वाब दिखा रहे हैं। हाँ तो कहा चलो बताओ फिर वहां का हाल क्या है। ये उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि आई एम समथिंग, मैं बहुत दीनदार, मैं बहुत नेक, करते बहुत कम, मगर ये दिमाग पर चढ़ जाती है बात, दिमाग पर चढ़ जाती है। और मैं एक बात आपसे अर्ज करूं मेरे भाइयों, एक गुनाह है बाही और एक गुनाह है जाही। बाही गुनाह का क्या मतलब? बाही गुनाह का मतलब एक लज्जत वाला गुनाह, फिल्म देखने का शौक, औरतों को झांकने का शौक, जिना, शराब, ड्रग, ये बाही गुनाह। और एक है जाही गुनाह। जाही गुनाह बड़ाई वाले गुनाह, बड़ाई वाले गुनाह, मैं अच्छा ये बुरा। अब ये बाही गुनाह जो है, मैं अच्छा और ये बुरा, मैं बड़ा और ये छोटा, मैं सुपीरियर और ये इंफीरियर, और इसके नतीजे में फिर बहुत सारे गुनाह वजूद में आते हैं। मैं बड़ा और ये छोटा, तो जब मुझे उसकी इज्जत नजर आएगी तो मैं गीबत करूंगा। गीबत, कोई तारीफ करेगा उसकी तो मैं मेरी तारीफ नहीं हो रही है, अब गीबत में मुब्तला हो गए, हसद में मुब्तला हो गए, कीना हो गया, बुग़्ज़ हो गया, बुहतान बांध रहे हैं। जब कोई ऐब नजर नहीं आता तो बुहतान बांध रहे हैं। ये सारे बाही है। जाही और बाही दो, ये बाही गुनाह है ना, बाही गुनाह, बाही गुनाह ये दिखने में बहुत खतरनाक है, मगर ये बाही गुनाह जो है उसका दर्जा कम है जाही गुनाह की बनिस्बत। क्यों? इसलिए कि बाही गुनाह में गुनाह करने वाला खुद को गुनहगार समझता है। फिल्म देखने वाला 10 साल के बाद भी ये नहीं समझेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। उसे अंदर से वो अपने दोस्तों से बात भी करेगा कि यार बड़ा मजा आया कल के फिल्म देख करके, लेकिन जब वो तन्हा होगा तो अंदर पशेमानी होगी। और बाही गुनाह ये बड़ाई वाला गुनाह, इस गुनाह में गुनहगार को एहसास ही नहीं होता कि मैं गुनाह कर रहा हूं। तो जब एहसास होगा तो तौबा करेगा, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद। और जब एहसास ही नहीं होगा तो फिर, इसीलिए शैतान का सबसे पहला हमला जो होता है अल्लाह के बंदों पर, वो बाही गुनाह वाला होता है। बाही गुनाह, नमाज नहीं पढ़ने देता, आराम से सोए रहो घर पर, लज्जत आराम से पड़े हैं, घर में गपशप में हैं, रेडियो सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं नमाज के लिए नहीं जाना है, ठंडी है, सर्दी है, गर्मी है, कौन जाएगा भाई घर में। बाही मजे वाले गुनाहों में मुब्तला करके जहन्नम में ले जाना चाहता है। लेकिन बंदा जब मजबूत हो जाता है कि ना भाई ना, मैं तो गुनाह नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं शैतान, लेकिन नहीं, काबू में ये नहीं आता। स्ट्रांग विल का आदमी है कि नहीं। बाज़ लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, तो बड़ा शैतान जो है वो अपने छोटे शैतानों से कहता है कि इसे अब रहने दीजिए, इसे रहने दीजिए, ये बाही गुनाह से काबू में नहीं आएगा। अब इसके लिए सारी इबादतें आसान कर दीजिए, इसको रोकने की कोशिश ही मत करो, खूब तिलावत करने दो, खूब जिक्र करने दो, खूब नफलें पढ़ने दो, खूब रोजे रखने दो, और इसके अंदर इंजेक्शन लगाओ बड़ाई का। मेरे खानदान में मेरा जैसे कोई नेक है ही नहीं, मेरी मस्जिद में मेरे जैसा नेक आदमी कोई है ही नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैं हर साल उम्रे के लिए जाता हूं, इनमें से कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने, अब जो है अगर किसी को वो ऐसे काम को छोड़ते हुए देखता है जो जरूरी नहीं है, नफल है, तब भी हिकारत की नजर से देखता है कि देखो ये नफल नहीं पढ़ता, नफल नहीं पढ़ता। हालांकि ऐसा काम जिस पर अल्लाह नाराज नहीं होता, ऐसे काम से हमें भी हक नहीं पहुंचता कि हम किसी की तरफ उंगली उठाए। सुन्नत है, नफल है, बहुत अच्छे काम है, आप तरगीब दो, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसे हिकारत की नजर से मत देखो, इसलिए कि अल्लाह की नजर में वो मातूब नहीं है, मतऊल नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत बचपन में अब्बा के साथ मस्जिद में वक्त गुजार रहा था,
اور دوسرے لوگ بھی تھے مسجد میں. عشاء کی نماز ہوئی, ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہو, سب سو گئے. اور ابا جی کے ساتھ ساتھ تھا, تو ابا جی نے مجھے جگایا کہ بیٹا اٹھو, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اب میں تو ابا جی کے تابع تھا, تو اب ابو جی نے مجھے جگایا تو میں جاگ گیا, اور جاگ کر کے وضو کر کے تہجد پڑھی میں نے, اور تہجد پڑھی. اب تہجد کی نماز بہت مبارک ہے, بہت اچھی نماز ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. اس کے فوائد بہت ہیں, لیکن اگر کوئی تہجد چھوڑتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا. تہجد چھوڑنے پر اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہے. تو جو اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے, ایک کام کو کر کے نہ کر کے, تو اس کی وجہ سے آپ اسے مجرم کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھی ابو جی کے ساتھ, اور کچھ اور لوگ بھی تھے جو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, مگر کچھ حضرات ایسے تھے جو اٹھے نہیں تہجد کے لیے, سوئے رہے. میرا بچپنا تھا, تو میں نے ابو جی سے عرض کیا کہ ابو جی یہ کیسے لوگ ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں اور تہجد کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو کیا ابو جی نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا تم نے تہجد کی نماز پڑھی, اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں پر انگلی اٹھائی, اس سے بہتر تو تمہارے لیے بھی یہی ہوتا کہ تم تہجد نہ پڑھتے اور سوئے رہتے. تہجد نہ پڑھتے اور سوئے رہتے تو ٹھیک ہے, تہجد کا ثواب نہ ملتا, مگر اللہ کے یہاں مجرم نہ بنتے. اور تہجد کی نماز پڑھی تو نفل کا ثواب تم کو مل گیا, مگر یہ گناہ کا کام کیا آپ نے, کسی پر انگلی اٹھائی جہاں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے, دوسروں کو حقیر سمجھا آپ نے اور خود کو بہتر سمجھا. تو شیطان کہتے کہ چھوڑ دو بس اس کو, اور پھر انٹاکسیکیٹ کرتا ہے, یہ بڑائی میں مبتلا کرتا ہے, اور بڑائی میں مبتلا کر کے انسان جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے گناہوں کے اندر, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. ابو جہل, ابو لہب, اتبا, شیبہ, ولید, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, کعب ابن اشرف, یہ سب جانتے تھے کہ یہ کون ہے, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کس چیز نے روکا حق کو قبول کرنے سے؟ ان کی بڑائی نے. یہ سارے جاہی بیماریوں میں مبتلا تھے. جاہی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہو گئی, گناہ تو ہم نہیں کہتے, لغزش ہو گئی. وہ لغزش جاہی نہیں تھی, وہ باہی تھی, کھانے پینے سے اس کا تعلق تھا. اور شیطان سے جو غلطی ہوئی وہ جاہی تھی, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں اس کے سامنے جھکوں. ادھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی, فوراً کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. باہ والی غلطی کے بعد انسان کو احساس جلدی ہو جاتا ہے غلطی کا, اور فوراً توبہ کرتا ہے. فوراً نہیں تو مرنے سے پہلے توبہ کرے گا. لیکن جو جاہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے. شیطان نے کیا کہا, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. مٹی کو جتنا بھی اوپر پھینکو وہ نیچے گرتی ہے, اور آگ کو جتنا بھی نیچے جلاؤ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. میں افضل, وہ مفضول, میں سپیریئر, وہ انفیریئر, میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں. دیکھو جسٹیفائی کیا. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کے معاملے میں اللہ تعالی شانہ نے ہمیں جو عقل دی ہے, تھوڑا وقت نکال کر آخرت کے لیے بھی سوچا کرو. سوچنے کی ہم عادت ڈالیں, ڈیلی نہیں تو ویکلی, اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں, اکیلے میں بالکل. اور کتنے منٹ چاہیے, آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, نہ 5 منٹ. 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے صرف اتنا سوچ لیجیے کہ بھائی آخرت کے اعتبار سے میری زندگی میں کیا کیا کمیاں ہیں. 100 کمیاں ہیں تو 100 کی 100 کو گننا ضروری نہیں ہے. جو 5 منٹ میں 2-4 کمیاں نظر آ جائے, اور پھر دل میں ایک ارادہ کرو کہ اے اللہ میں انشاءاللہ ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر دعا بھی کرے اللہ تعالی شانوں سے, اللہ آپ میری مدد فرمائیے. یہ میرے بھائی 1 مرتبہ کریں گے, 2 مرتبہ کریں گے, 3 مرتبہ کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں دین آ رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمارا جو نفس ہے نا, اس کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں ملامت پیدا ہوتی ہے. یہ ہماری فطرت ہے, ملامت ہے. ہماری انسان کی فطرت میں تواضع ہے.
اللہ نے بنایا, فطرت میں تواضع ہے, فطرت میں بڑا ہی نہیں ہے, وہ بڑا بن جاتا ہے. مٹی سے بنایا ہے اللہ نے ہمیں, تو ہماری فطرت میں تواضع ہے. تو آخرت کے معاملے میں ہمیں کوشش کرنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام, تو جیسے میں نے عرض کیا نوافل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم من اللیل, رات کو آپ قیام فرماتے تھے, حتی تتفتر قدماہ, یہاں تک کہ آپ کے قدمین پھول جاتے تھے, سوجن آ جاتی تھی, اتنی لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے. تو میں نے ایک دن کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. اول تو یہ کہ آپ گناہ کرتے نہیں, لیکن اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر ہوتے تو بھی معاف. تو آپ تو جنتی ہیں, پکے جنتی ہیں, آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسی لیے تو یہ عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جب اتنا زیادہ نوازا ہے تو شکر گزاری کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا, یہ شکر گزاری میں کر رہا ہوں, شکر گزاری میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی آپ روزہ رکھنا شروع کرتے تھے, آج بھی روزہ رکھا, کل بھی روزہ رکھا, پرسوں بھی روزہ رکھا, ترسوں بھی روزہ رکھا, روزے رکھتے ہی چلے جاتے تھے. تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ نے روزہ رکھنے کا ایسا ارادہ کر لیا ہے کہ اب موت تک آپ روزے کو چھوڑیں گے ہی نہیں. یہ حالت ہوتی تھی. روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. صوم وصال جس کی امت کو اجازت نہیں ہے, صوم وصال کا کیا معنی کہ سحری سے روزہ شروع کیا, مغرب پر بھی افطار نہیں کیا, عشاء پر بھی افطار نہیں کیا, پھر صبح شادی ہو گئی, افطار نہیں کیا, دوسرا روزہ شروع ہو گیا. پھر مغرب آئی, مغرب پہ بھی افطار نہیں, عشاء پہ بھی افطار نہیں, فجر, پھر تیسرا روزہ شروع ہو گیا. صوم وصال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میری نقل مت اتارو. کیوں؟ انما یطعمونی ربی ویسقینی, اس لیے کہ میرا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے. اللہ مجھے اسی روزے کی حالت میں عجیب طریقے سے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. مجھے بھوک نہیں لگتی, مجھے پیاس نہیں لگتی, تم کمزور ہو, تم میری نقل مت کرو. نفل کا یہ عالم تھا, نفل کا یہ عالم تھا. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے. کتنی مشقت والی زندگی انبیاء علیہم السلام نے, اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں آخرت آخرت آخرت. آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ ای الاسلام خیرن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو اعمال ہیں اور اسلام کی جو خصلتیں ہیں اور اسلام کی جو اچھی اچھی تعلیمات ہیں, ان میں سے سب سے بہتر کیا کیا ہیں, آپ ذرا ہمیں بتلائیے. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایکیڈیمیکلی ترقی کرنے کے لیے کہ ہمارا علم بڑھ جاوے؟ نہیں, وہ چاہتے تھے کہ معلوم ہو جائے تو ہم ان کاموں کو کریں. بہترین خصلتیں کیا ہیں ہمیں بتائیے. ای العمل احب الی اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے کہ اللہ تعالی شانہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے. یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ ایسے ہی علم بڑھانے کے لیے؟ نہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان کاموں میں مشغول ہوں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. ای العمل افضل, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے ذرا بتلائیے. اور ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ضرورتوں کو دیکھ کر, کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حالتوں کو دیکھ کر, کس جگہ پر گفتگو ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر, جو سب سے محبوب اور سب سے افضل اعمال کی ایک کیٹیگری ہے ان میں سے یہاں 3 بتلا دیے, یہاں 4 بتلا دیے, یہاں 5 بتلا دیے, الگ الگ موقع پر الگ الگ چیزیں بتلاتے تھے. اور یہ کامیاب مدرس اور کامیاب معلم اور کامیاب مربی کی علامت بھی ہے کہ وہ اتنا سبق دیتا ہے جسے شاگرد گراسپ کر سکے. اس لیے احب الاعمال جو ہیں, اعمال میں سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ افضل بہت سارے ہیں, ایک کیٹیگری ہے مستقل, مگر کبھی 2-3 یہاں بیان کر دیے, 2-3 یہاں بیان کر دیے, 2-3 یہاں بیان کر دیے. مثلا احب الاعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے مستحب وقت پر پڑھنا. تو دیکھا کہ پوچھنے والا اور مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تھوڑی اس سلسلے میں کوتاہی ہو رہی ہے. تو پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ, کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا,
نماز کو اس کے مستحب وقت پر ادا کرنا. دیکھا کہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں مہمان نوازی میں تھوڑی کمی اور کوتاہی ہے. ہوتا ہے کبھی کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ بہت فراخ دل والے ہوتے ہیں, کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے فراخ دل والے نہیں ہوتے. تو وہاں پوچھا گیا کہ ایو الاسلام خیرن, اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتطعم الطعام, کھانا کھلانا, یہ سب سے بہتر خصلت ہے. آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دیکھا کہ سلام کا ماحول یہاں کچھ کم ہے, تو وہاں پوچھا گیا کہ سب سے افضل خصلت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, تم سلام کرو ایسے مسلمان کو بھی جسے تم پہچانتے ہو اور ایسے مسلمان کو بھی جسے تم پہچانتے نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو دلچسپی تھی کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں, اور اسی طرح آخرت کی فکر میں صحابہ کو یہ دلچسپی تھی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. اس لیے وہ پوچھتے تھے کہ ای الذنب اعظم عند اللہ, تاکہ تمام گناہوں سے بچیں مگر ایسے خطرناک گناہوں سے ہم زیادہ سے زیادہ بچیں. تو پوچھتے تھے کہ ای الذنب اعظم عند اللہ, کون سا گناہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. تو دیکھو دونوں چیزیں پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے تو عمل کر سکیں, اور سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے یہ معلوم ہو جائے تو اس سے بچ سکیں. یہ کلچر تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کہ معلوم ہو اور عمل کرے, معلوم ہو اور عمل کرے, معلوم ہو اور عمل کرے. اور میرے بھائیوں, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جتنے صحابہ کو لے لو, صحابہ کے ساتھ جو ہیں وہ تابعین کو لے لو, تبع تابعین کو لے لو, محدثین کو لے لو, جیسے امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, امام ابو داؤد ہے رحمہم اللہ تعالی, ائمہ کو لے لو, امام ابو حنیفہ ہے, امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی ہیں, امام سفیان ثوری ہے, امام سفیان ابن عیینہ ہے رحمہم اللہ تعالی, بہت ائمہ گزرے ہیں. تو ان کی زندگیوں کو آپ دیکھو تو ایسا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ علم میں بہت ایکسل کیا مگر عمل میں نہیں. ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں کہ اکیڈیمیکلی بہت محنت کی لیکن پریکٹس میں نہیں. انہوں نے تو علم حاصل ہی اس لیے کیا تھا تاکہ خود بھی عمل میں ایکسل ہو اور امت بھی عمل میں ایکسل ہو, اس لیے انہوں نے کیا تھا. اور وہاں پر کوئی کسی کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو تعجب ہوتا تھا. یہ جو دعا ہے جو سکھائی جاتی ہے کہ صبح و شام جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کو جو پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ ہے, 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, صبح پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ, اور شام کو پڑھ لے. صبح کا مطلب دون, اور صبح صادق کے بعد کسی بھی وقت, اور شام کا مطلب مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت. تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی, شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو استاد محترم یا تو صحابی ہیں یا تابعی ہیں, وہ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, حدیث بیان کی. اب یہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعا پڑھنا فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے, ہدیہ دیا ہے. اگر آپ پڑھیں تو آپ کا فائدہ, آپ نہ پڑھیں تو آپ کا نقصان. یہ کوئی ضروری نہیں تھا. تو اگر استاد محترم ایسی کوئی نفل والی چیز سکھائے کسی کو, جیسے میں آپ حضرات کو اگر ابھی سکھاؤں کہ بھئی دیکھو جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا کرو, میں سکھاؤں آپ کو, اور پھر آپ مجھے دیکھیں کہ میں ایسے ہی بیٹھ گیا اور میں نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی, دوسرے دن بھی دیکھا کہ ایسے ہی بیٹھ گیا, تو آپ کے ذہن میں ایسا آئے گا کہ بھئی ہمیں جو چیز سکھائی اس پر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں, اور نفل چیز ہے تو عمل نہ بھی کریں تو کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہے ان کا, بس ثواب میں کمی ہے. تو کوئی مجھے کہنے کے لیے نہیں آئے گا کہ آپ اس میں عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ بھئی نفل کام ہے, سستی ہے میری طرف سے, مگر یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو اس لیے بتایا تھا کہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے, اس لیے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ جو دعا ہے اس کا مرتبہ تو یہ تحیۃ المسجد جتنا بھی نہیں ہے, ایک دعا ہے اور بڑی اچھی چیز ہے, حفاظت کی چیز ہے, پڑھنی چاہیے صبح و شام.
تو استاد نے جب یہ حدیث بیان کی تو طالب علم نے فوراً سوال کیا کہ آپ کو فالج ہو گیا ہے یہ کیسے؟ آپ کو فالج ہو گیا ہے، اس لیے کہ لقوہ ہو گیا تھا ان کو، آپ کو سٹروک ہو گیا ہے یہ کیسے؟ کیا پتا چلا اس سے؟ پتا یہ چلا کہ اس زمانے کے اندر اگر استاد کوئی چیز بیان کرتا تھا، وہ فرض بھی نہ ہو، واجب بھی نہ ہو، سنت بھی نہ ہو، لیکن وہ چیز اگر استاد کی زندگی میں نہیں ہوتی تھی تو کوشچن کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت آپ ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو 24 گھنٹے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے تو ضرور پڑھی ہوگی، اس لیے کہ آپ عالم ہیں، باعمل ہیں، تو آپ کو لقوہ کیسے ہو گیا؟ یہ تصور تھا کہ عمل ضرور ہوگا. تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا میرا معمول ہے، میں پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، لیکن جب کوئی چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کو وجود دیتے ہیں. جس دن میرے مقدر میں لقوہ تھا اس دن صبح کو پڑھنا بھول گیا، صبح پڑھنا بھول گیا، اس دن مجھے لقوہ ہو گیا. تو ہمیں میرے بھائیو علم بھی بڑھانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. اللہ سے دعا مانگو کہ یہ اللہ مجھے علم بھی عطا فرما اور عمل بھی عطا فرما، اور علم کے لیے بھی دعا کرو. علم کے لیے کیا دعا کرو؟ جیسے میں آج کل کہہ رہا ہوں، ہمارے حافظ اسحاق صاحب ہیں، وہاں ملتان میں رہتے ہیں. حافظ اسحاق صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے وہ خلیفہ ہیں، قاری ماسٹر شریف صاحب ٹیچر تھے، بہت بڑے ماسٹر شریف صاحب. مگر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جسے ڈاکٹر عبدالعلی عارفی نے ان کو ٹیوٹر بنایا، گائیڈ بنایا، اسی طرح انہوں نے بھی گائیڈ بنایا. تو وہ ان کی کتاب جو چھپی ہے وہ پڑھتے ہیں تو ہم تو درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، تو دنیا کی نظر میں ہم ایک مولوی ہیں، عالم ہیں، اور وہ عالم نہیں تھے. لیکن ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو دین میں عمل کے اعتبار سے کیسا شعور اللہ نے نصیب کیا، اس لیے کہ اصلاح کرائی انہوں نے اپنی. تو ان کے خلیفہ ہے حافظ اسحاق صاحب، اور ادارے تالیفات اشرفیہ کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے، اور بہت انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ. حافظ قرآن، آپس میں ہماری ماشاءاللہ محبت ہے، ملاقات تو ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ملاقات بھی کرا دے، یہاں بھی کرائے، جنت میں بھی ان سے کرائے. تو انہوں نے ہماری والدہ مرحومہ کے انتقال پر پیغام جو بھیجا تھا، تو انہوں نے اس پیغام میں بہت ہی اچھی اچھی باتیں بیان فرمائی. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بیان فرمائی تھی کہ میں تو عالم تو نہیں ہوں، مگر سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی روایت ہے، ان تک پہنچی ہوگی کسی عالم کے ذریعے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ظہور بھی ہوا ہو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی روایت ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حسن خاتمہ اور دوسری چیز ہے آسان موت. تو حسن خاتمہ کا تو مطلب یہ کہ بندہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ جائے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک فرق بیان کرتے تھے کہ ایک ہے ایمان پر خاتمہ اور دوسرا ہے حسن خاتمہ. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ دونوں میں فرق یہ ہے ایمان پر موت. تو ایمان پر موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے ساتھ جائے، صحیح عقائد کے ساتھ جائے، مومن ہو کر مرے. لیکن ہو سکتا ہے کہ گنہگار ہو کر جائے. تو ایمان کے ساتھ تو گیا، مگر گناہ اتنے ہیں کہ پہلے جہنم میں جانا پڑے گا اگر اللہ کا فضل نہیں ہوا، اور پھر جنت میں جائے گا. اور حضرت فرماتے تھے کہ دوسرا ہے حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ. اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی گیا اور گناہوں کو معاف کروا کے گیا. اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. تو قاری حافظ اسحاق صاحب نے جو میرے اوپر پیغام بھیجا اس میں یہ تھا
کہ والدہ کی تعزیت کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالی شانہ مجھے آسان موت نصیب کرے، حسن خاتمہ نصیب کرے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو اس لیے کہ اس وقت میں نے سنا تھا، تو اس میں ایک ہے حسن خاتمہ صرف. تو حسن خاتمہ تو تکلیفوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حسن خاتمہ کی دعا الگ اور دوسری آسان موت کی دعا الگ، کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما اور آسان موت نصیب فرما. تو موت بھی آسان ہو، تکلیف والی نہ ہو، اور حسن خاتمہ ہو، گناہوں کی بخشش کے ساتھ میں مروں، تاکہ مجھے جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی جانا نہ پڑے، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. تو اسی طرح دونوں چیزیں مانگو. اے اللہ علم میں بھی برکت عطا فرما، عمل میں بھی برکت عطا فرما. علم میں بھی برکت عطا فرما، عمل میں بھی برکت عطا فرما. تو یہ ہمارے جو صحابہ ہیں، تابعین ہے، تبع تابعین ہیں، اور امت کے جتنے بھی آج بھی جو نیک لوگ ہیں، جتنے اچھے لوگ ہیں، ان سب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ جانتے ہیں کتنے بزی ہیں وہ، کتنے بزی ہیں. ہمارا عذر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت بھی کرنا چاہتے ہیں، ذکر بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر بزی بہت ہوتے ہیں، بزی بہت ہوتے ہیں، بزی بہت ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی مرتبہ جب حضرت اسلامک دعویٰ اکیڈمی پر تشریف لائے تھے تو ہمارے پاس تقریباً 3 دن کا قیام رہا تھا اس وقت. تو جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ہم حضرت کو لندن چھوڑنے کے لیے گئے. تو جیسے ہی ہم موٹر وے تک، تو حضرت ہمارے ساتھ کچھ بات کرتے رہے، اور جب موٹر وے پر پڑے تو میری طرف متوجہ ہو کر حضرت نے فرمایا کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں تو تم سے ایک بات عرض کرنی ہے. تو وہ مجھ سے کہہ دی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں اگر آپ حضرات محسوس نہ کریں، محسوس کا معنی ہے کہ چونکہ ایک کمپنی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص عبادت میں لگ جاوے تو کسی کو شاید ایسا ہو گیا یار یہ دیکھو نا. تو حالانکہ وہ تو بڑے تھے ہمارے، مگر دیکھو سب کی رعایت کتنی. جیسے کہ آپ حضرات محسوس نہ فرمائے، اس طرح کا کوئی جملہ حضرت نے فرمایا میں اپنی آج کی تلاوت پوری کر لوں، میرا قرآن مجید کا 1 سپارہ پڑھنے کا جو معمول، جو کچھ 2 سپارے جو ہوگا، تو ہم نے کہا کہ ضرور آپ پڑھ لیجیے. تو حضرت نے قرآن نکالا اپنی جیب سے اور حضرت نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے رہے حضرت. ہم لوگ خاموش رہے پیچھے، ہم بھی اپنا جو کچھ ذکر وغیرہ توفیق ملی ہم بھی کرتے رہے. پھر جب حضرت کا سپارہ ختم ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ تلاوت میں آج میرا آخری پارہ تھا. تو قرآن مجید کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اگر آپ حضرات میرے ساتھ دعا میں شریک ہونا چاہیں تو میں پھر دعا بھی کرا دوں. ہم نے کہا یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، حضرت کا قرآن ختم ہو، پھر سفر کے اندر، سفر میں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو 15-20 منٹ تک بہت آہو زاری کے ساتھ کار چل رہی ہے، ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے، اور ہم سب آمین آمین کا ہم بھی رو رہے ہیں حضرت کے ساتھ. دیکھو یہ فکر آخرت، عمل جہاں موقع ملا. ایک مرتبہ زکریا مسجد میں بولٹن میں حضرت کا پروگرام تھا، اور نماز سے فراغت ہوئی، 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھی، اور جلدی وہ ہوتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور سمر کے ایام ہوں تو مغرب کے بعد پھر کھانے کا وقت بہت کم، پھر عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو جلدی حضرت کو لے گئے. اور حضرت مولانا عبداللہ قابود روی صاحب دامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے یہاں ان کا کھانے کا نظام تھا. میں بھی مدعو تھا ساتھ میں، تو میں بھی وہاں پہنچا. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کمرے میں نہیں ہے. تو میں نے مولانا اسماعیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت کہاں گئے؟ میں نے سوچا کہ استنجا وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے. تو مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے کہا کہ گھر میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ میری اوابین باقی ہے، کھانے سے پہلے میں اوابین سے فارغ ہو جاؤں. دیکھو 2 سنت 2 نفل پڑھی تھی، اوابین باقی ہے میری نفل نماز سفر میں. یہ آخرت کی تیاری، دیکھو اللہ اکبر، آخرت کی تیاری ہے. تو یہ چیز آپ صحابہ کے دور سے ہمارے زمانے کے جو بھی ان کو رجال الآخرت کہا جائے، یہ آخرت کے لوگ ہیں، یہ چیز آپ کو ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ، 1-2 حدیثیں سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے،
اور وہ حدیث یہ ہے کہ للعبد المملوک الصالح اجران. اگر کوئی غلام ہے، غلام کسی کا غلام ہے اور نیک ہے، تو غلام ہے اور نیک ہے، اسے 2 اجر ملتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، اس لیے آقا کے جو تقاضے ہوں گے ان کو بھی پورا کرے گا، اور حقیقی آقا کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا. اس لیے کہ غلام ہے اور مسلمان ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو آقا ہے، ماسٹر ہے، اس کی فرما برداری بھی ضروری ہے، جسے ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے شریعت کے دائرے میں، اور اللہ کی فرما برداری بھی ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا غلام جو کہ نیک ہو، اس کو 2 اجر ملتے ہیں. 2 اجر کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کی فرما برداری اور اللہ کی فرما برداری دونوں کو ساتھ لے کر 24 آور میں چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. آقا نے یہ کہہ دیا کہ بھئی صبح تک میں فلاں چیز تیار کر کے رکھنا، یہ تو آقا کا کام ہو گیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بھی حکم ہے کہ عشاء کی نماز ابھی باقی ہے، تلاوت باقی ہے، ذکر باقی ہے، تہجد باقی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے. یہ آقا کے کاموں کو بھی کر رہا ہے اور ادھر ان کاموں کو بھی کر رہا ہے. تو جہاں کہیں دونوں کے کاموں میں کلاش ہو تو قربانی بڑھ جاتی ہے، مجاہدہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے کاموں میں ڈبل اجر ملتا ہے. ایک عام آدمی کو تہجد کی نماز پڑھنے پر جو اجر ملے گا اس سے اس کو زیادہ ملے گا. ذرا توجہ سے سننا. یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں کچھ کم نیکیاں ہوں گی. حافظ امت، محدث امت، جتنی حدیثیں امت تک ان سے پہنچی ہے کسی سے نہیں پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بہت بڑے علماء میں ان کا شمار حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں محبوب بنا دے. دعا فرمائی ہے تو میرا نام جو بھی سنتا ہے، چاہے اس نے مجھے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں. جو بھی ابو ہریرہ نام سنتا ہے کہ ہماری محبت دل میں آ جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، ابو ہریرہ بلی والے. ہاں، ایک ان کی بلی تھی، چھوٹی سی بلی والے. تو ابو ہریرہ یعنی اپنے نام سے اتنی محبت نہیں ہوتی تھی جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل لگی کے طور پر دیے ہوئے نام سے محبت ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ، نام علی ہے. ابو تراب، ابو حسن، حضرت حسن کے باپ کی کنیت ہے آپ کی. اور پھر اسد اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کو لقب دیا تھا، اللہ کا شیر. لیکن دل لگی کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ کہا قم یا ابا تراب، یہ مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو کروٹیں بدلنے کی وجہ سے مٹی لگ گئی تھی بدن کے اوپر. تو دل لگی کے طور پر کہا کہ تم تو ابو تراب ہو گئے ہو، مٹی کے باپ، مٹی والے، مٹی میں تم لت پت ہو گئے ہیں. تو کہا قم یا ابا تراب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ علی، اسد اللہ، ابو حسن، ابو تراب، ان 4 ناموں میں حضرت علی کو سب سے زیادہ محبوب ابو تراب تھا کہ میرے آقا نے دل لگی کے طور پر مجھے ابو تراب کہا تھا. تو ابو ہریرہ، اور ان کا ابو ہریرہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے. اور اس میں تقریباً 70 اپینینز ہیں، یہ مل ہی نہیں رہا ہے وہ نام. پھر ان میں ایک پریفرڈ اپینین ہے مگر 70 اپینینز ہو گئے. اتنا مشہور ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں ابو ہریرہ کے کھاتے میں کچھ کم نیکیاں ہوں گی
کہ وہ نیکیوں کی اور لالچ کرے. لیکن یہ حدیث انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ اگر کوئی غلام ہوتا ہے اور وہ غلام آقا کا بھی فرما بردار، اللہ کا بھی فرما بردار، تو جہاں کہیں آقا اور اللہ کے کاموں میں کلاش ہو جائے اور وہ دونوں کو کر گزرتا ہے قربانی دے کر، تو اس کو اس کام پر ڈبل اجر ملتا ہے. اب ڈبل اجر ملتا ہے غلام. تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر 3 چیزیں نہ ہوتی جو غلام نہیں کر سکتا، لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، تو غلام آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. تو اگر میں غلام ہوتا تو فریلی جہاد فی سبیل اللہ نہ کر سکتا. نمبر 2 الحج، غلام آزادی کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکتا، آقا کی اجازت نہ ہو تو نہیں جا سکتا. تیسری بات اپنی ماں کی خدمت. تو ضروری نہیں ہے کہ غلام ماں کے ساتھ ہی رہے، ماں کہیں اور ہو، بیٹا کہیں اور ہو. تو اگر میں غلام ہوتا تو میں ماں کی خدمت نہ کر سکتا. اور یہ 3 عمل بہت اونچے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، حج اور ماں کی خدمت. تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ جو ڈبل ثواب ملتا ہے نا غلام کو، تو یہ 3 اعمال اگر نہ ہوتے جو غلام کر نہیں سکتا، تو میں یہ پسند کرتا کہ میں آزاد نہ ہوتا، غلام ہوتا. میں غلام ہوتا. دنیا میں ایسا کون آدمی ہوگا کہ جو آزاد ہو اور غلام بننے کی تمنا کرتا ہو؟ اگر جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ نہ ہوتا، حج کا مسئلہ نہ ہوتا اور ماں کی خدمت کا مسئلہ نہ ہوتا جو ایک غلام کر نہیں سکتا، اور یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، ان سے آخرت میں بہت اجر و ثواب ملتا ہے، تو اس ڈبل اجر کی لالچ میں لاحببت ان اکون مملوکن، تو میں یہی پسند کرتا کہ میں مملوک ہوتا. یہ ہے آخرت کا معاملہ، آخرت کا. حضرت حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی ابن حسین، جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، ان کے جو خادم تھے، ان کے جو ساتھی تھے سعید ابن مرجانہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی. کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پورا آزاد ہو جاتا ہے. جو ایک غلام کو، ایک مسلمان غلام کو، مسلمان کی قید ہے، مسلمان اگر کسی غیر مسلم غلام کو آزاد کرے اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، مگر یہ اجر و ثواب اگر کوئی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو آزاد کرنے والے کو غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ہر عضو کو آزاد کیا جاتا ہے. یہ حدیث بیان کی ابو ہریرہ سے سنی. سعید ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا حضرت علی ابن حسین کے پاس، حضرت زین العابدین کے پاس، اور وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کو علم سکھاتے تھے، ایک دوسرے سے علم سیکھتے تھے. تو کیا میں نے حضرت علی ابن حسین کو یہ حدیث سنائی، یہ حدیث سنائی میں نے. اور ان کے پاس ایک غلام تھا جس کا ایک سودا چل رہا تھا، غالباً 10,000 درہم کا، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفر ڈال دیا تھا، غالباً میں تھوڑا ذہول ہو رہا ہے کہ 10,000 دینار میں یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ آفر ڈال دیا تھا. اور حضرت زین العابدین کنسیڈر کر رہے تھے، تقریباً فیصلہ کر چکے تھے، اور انہوں نے آ کر کے ان کے ساتھی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے تو یہ حدیث سنائی. اب ایک طرف 10,000 درہم اور دوسری طرف جہنم سے خلاصی، ایک طرف دنیا دوسری طرف آخرت. ہم ہوتے تو کیا سوچتے؟ بڑے نیک آدمی تھے، وہ بہت نیکیاں تھیں ان کے پاس، تو وہ سوچتے کہ میں بہت نیکیاں کر لیے،
اور آگے جا کر کے کوئی غلام خریدیں گے تو آزاد بھی کر دیں گے, یہ 10,000 تو لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ سودا کینسل, اور اس غلام کو بلا کر کے کہ اللہ کی خاطر میں نے تجھے آزاد کر دیا, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ جذبہ, یہی عبداللہ ابن جعفر, حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بہت سخی تھے. یہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک باغ میں ایک نوکر کام کر رہا ہے, اس کی چھٹی ہوئی تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ کھانے پینے کے لیے بیٹھا. اس نے رومال نکالا, ایک کپڑا نکالا, اس میں روٹیاں تھیں تو اس نے اس میں سے روٹیاں نکالی, اور ابھی کھانے جا ہی رہا تھا کہ ایک کتا آ گیا, اور کتا اگر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی دم کو ہلانے لگا, تو اس نے ایک روٹی ڈال دی اس کے سامنے. آخرت پہلے, اپنا پیٹ بعد میں, ایک روٹی ڈال دی اور دیکھتا رہا. وہ جلدی کتا روٹی کھا گیا, دوسری روٹی ڈال دی, کھا گیا, دوسری روٹی بھی, تیسری ڈال دی, تیسری بھی کھا گیا, تیسری کھا گیا, اور پھر ہاتھ جھاڑ کر کے وہ اٹھ کر کے پھر کام کی طرف جانے لگا. چونکہ خوف خدا تھا اس لیے اب کام, کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا, اب چلے جاتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے, قریب جا کر کے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتا جب میرے پاس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اس علاقے کا کتا نہیں ہے. پہلے زمانے میں دیہات ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے, شہر ہوتے تھے, مگر چھوٹے چھوٹے, اور علاقائی طور پر لوگ باہر رہتے تھے, ہماری طرف اندر نہیں رہتے تھے, تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کوئی نیا کتا ہے, اور نیا کتا ہے تو اسے کھانا کہاں سے حاصل کروں پتہ نہیں ہوگا, ابھی نیا ہے. تو میں نے سوچا کہ ایک روٹی ڈال کر دیکھتے ہیں. تو میں نے جب ایک روٹی ڈالی اور جلدی کھا گیا تو میں سمجھ گیا کہ بھوکا ہے, تو دوسری بھی ڈال دی اور تیسری بھی ڈال دی. کہا اچھا تو تم کیا کرو گے آج؟ تو کہا کوئی حرج نہیں, آئندہ کل کھا لیں گے, آئندہ کل کھا لیں گے. خود بھی بہت سخی تھے تو اس کے ایثار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ باغ جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں میں, پورا باغ میرے ذمہ ہے. کس کے غلام ہو تم؟ یہ باغ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا. گئے سیدھے اس کے پاس, اور اس کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ کا باغ ہمیں پسند آیا ہے اور آپ کا غلام بھی پسند آیا ہے, منہ مانگی قیمت مانگ لو. منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے قیمت بتا دی کہ باغ کے اتنے, غلام کے اتنے, خرید لیا, خرید کر کے پیسے ادا کر کے پھر آئے عبداللہ ابن جعفر. دیکھو عبداللہ ابن جعفر بھی کس کی فکر میں؟ آخرت کی فکر میں. وہ غلام بھی کس کی فکر میں؟ آخرت کی فکر میں. آئے اور آ کر کے کہا کہ میں نے یہ باغ خرید لیا ہے اور میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے, اب میں نیا مالک ہوں. تو اس نے کہا اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو برکت دے. تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو اس نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اور اب تیری نئی لائف شروع ہو رہی ہے, یہ باغ بھی میں نے تجھے ہدیہ کر دیا, یہ باغ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا. اس نے کہا جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا بڑا احسان ہے. مگر پلٹ کر جانے لگا اور جاتے جاتے عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ آپ نے مجھے باغ دے دیا, میں نے باغ لے لیا, اب اس باغ کی ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں آپ خیرات کر دیجیے. اللہ اکبر. اس درجے تک ہم نہ پہنچ سکیں تو کم سے کم ان سے سیکھیں تو صحیح, ہم لوگ ان سے سیکھیں تو صحیح. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں کی, محنت کی, ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے یہاں آئے, اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت میں چلے گئے اور اپنی قربانیوں کا اجر اس دنیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ملا, اور ہم میں سے دوسرے وہ ہیں کہ دنیا میں مل رہا ہے ہمیں. یعنی ان کو آج کل ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ گاڑی بھی بہت اچھی ہے اور روزی میں بھی بڑی برکت ہے اور گھر بھی بہت اچھا ہو گیا, اور کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ دین کی برکت سے مل رہا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے
وہ کیا سوچتے تھے کہ دین کی وجہ سے یہ یہاں مل رہا ہے تو اتنا آخرت میں تو کم ہوگا نا، یہ فکر تھی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہم لوگوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، مدینہ منورہ آئے اور ہم نے قربانیاں دی، تو ان میں سے ہم میں سے بعض تو وہ ہیں جنہیں دنیا میں پھل مل رہے ہیں، وہ تو ہم ہیں کہ فتوحات کا دور آ گیا، اب حضرت عمر کا دور ہے، کھا پی رہے ہیں بڑے مزے سے. اور ہم میں سے بعض وہ حضرات ہیں جن کو دنیا میں اتنا بھی نہیں ملا. اور پھر فرماتے تھے کہ ان میں سے مصعب بن عمیر ہے کہ غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کو کفنانے کا وقت آیا تو ایک ہی چادر تھی، ایک ہی چادر تھی جس سے ان کو کفنایا جائے، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی مسئلہ بیان کیا کہ جب کفن اتنا چھوٹا ہو تو پھر سر کو ڈھانپ دیا جائے، سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، اذخر کا گھاس. یعنی اندازہ کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنے فقر کی حالت میں تھے کہ کسی اور کے پاس بھی چادر نہیں تھی کہ ان کو بطور کفن کے دی جا سکے. اس حالت میں ان کا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کو ذکر کرتے ہیں. کب؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روزہ رکھا ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور دسترخوان پر انہوں نے عمدہ چیزیں دیکھی تو اس وقت ان کو حضرت خباب یاد، حضرت مصعب یاد آ گئی. اور کیا کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری قربانیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے ہمارے جو دوست خوش نصیب تھے ان کو دنیا میں اللہ نے کچھ نہیں دیا، سب کچھ آخرت میں دے رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں دے رہا ہے. اور خوب روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور روزہ کھول کر کے کھانا نہیں کھا سکے کہ یہ نعمت ہمیں دنیا میں مل رہی ہے. اللہ تعالی شانہ میرے بھائیوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ذرا طویل ہے تو اس کو تو طوالت کے خوف سے چھوڑ رہا ہوں، بس اس کا اخیری جو خلاصہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ جس شخص سے رات کو تم بات چیت کر رہے ہو وہ جھوٹا آدمی ہے اور تم کو دھوکہ دے رہا ہے اور پھر آئے گا. تو ایک مرتبہ وہ چلا گیا، اس کی چکنی باتوں میں حضرت ابو ہریرہ آ گئے، نرم دل تھے. میں بہت غریب آدمی ہوں، بس میں چوری کر رہا تھا، نہیں کروں گا آئندہ، اور بس مجھے حضرت ابو ہریرہ کو وہ نگرانی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی. صدقۃ الفطر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، گیہوں کھجور وغیرہ کے. تو کہا کہ میں تو فجر کی نماز کے بعد جب ملاقات ہوئی نائٹ شفٹ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ وہی آ گئی تھی، تمہارے قیدی نے رات کو کیا کیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیا تھا میں نے، لیکن اس نے کہا کہ گھر میں بڑا فاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے رحم آ گیا، اور اس نے کہا کہ آئندہ کل نہیں آؤں گا. تو وہ چلا گیا. تو کہا کہ جھوٹا ہے، وہ آئے گا، پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے یقین تھا کہ آئے گا، میں طاق میں رہا. جب وہ دوسری مرتبہ آئے تو دوسری رات آئے، پھر میں نے پکڑ لیا رات کو اندھیرے میں. اس نے پھر وہی کہا کہ بھئی یہ حال ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو. گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر پھر دوبارہ آ گیا. تو دوسرے دن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تو آپ نے یہی فرمایا کہ جھوٹا آدمی ہے، پھر آئے گا وہ. تیسرے دن پھر پکڑ لیا، کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ تیسری مرتبہ ہے، تو روزانہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر تو آتا ہے. آج بھی چھوڑا تو تو آئے گا دوبارہ. آج نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکڑ کے لے جاتا ہوں تجھے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، اس شخص نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں آج بھی، اگر آج چھوڑ دیں آج بھی، تو میں تمہیں اعلم کا کلمات، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا، ایسی دعا سکھاؤں گا، یا ایسی کوئی کام کی بات سکھاؤں گا جس کے ذریعے اللہ آپ کو نفع پہنچائیں گے اللہ تعالی شانہ آپ کو. تو کہا وہ کیا ہے؟ چل بتا.
تو اس نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. کہ یہ پڑھ لیا کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ لن یزال علیک حافظ، تیرے اوپر پوری رات ایک فرشتہ محافظ بن کر تیری حفاظت کرے گا. ایک تو یہ ملے گا تجھے، اور دوسرا ولا یقربک شیطان، پوری رات شیطان قریب نہیں ہو سکے گا. چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ نے. کیوں بھائی؟ کام کی بات مل گئی، چھوڑ دیا. توجہ سے سننا. یہ جو دعا ملی تھی، یہ دعا، اس کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ آخرت کا فائدہ ہے. تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا، تجھے غفلت میں نہیں ڈال سکے گا، پوری رات حفاظت رہے گی. دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ. چھوڑ دیا. پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فجر کے بعد ملاقات ہوئی. کہا کیا ہوا رات؟ تو کہا کہ آج تو میں پکڑ کے لانے ہی والا تھا، مگر اس نے مجھے یہ کہہ دیا. تو کہا کیا تجھے سکھایا اس نے؟ تو کہا کہ یہ سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، ہے تو بڑا جھوٹا مگر آج رات اس نے سچ بات کہی ہے. سچ بات کہی ہے کہ سونے سے پہلے اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ پوری رات چوکیداری کرتا ہے پڑھنے والے کی، اور شیطان بھی قریب نہیں آتا. توجہ سے ذرا سننا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہیں پتا ہے کہ کس سے تم بات چیت کر رہے تھے 3 راتوں سے؟ کہا کس سے؟ کہا وہ شیطان خود تھا یہ، مگر بات سچی کر کے گیا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی رات پکڑا اور چھوڑ دیا، پکڑا اور چھوڑ دیا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا ہے، آئے گا واپس. دوسری رات پھر آیا تو حضور کی بات سچی نکلی، چھوڑ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آئے گا وہ. تیسری رات پھر پکڑ لیا. اب تو یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اور آج بھی اگر میں نے چھوڑ دیا تو یہ آئے گا، اسے آج تو نہیں چھوڑوں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑا کیوں؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ میرے شاگردوں کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا 2 مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا، اب تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ نے بھروسہ کیسے کر لیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے ہوئے، محدثین کے ایک قول کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، کہا کہ ہم صحابہ کی یہی ایک کمزوری تھی کہ جہاں آخرت کی اور خیر کی بات آ جاتی ہے وہاں ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اصل میں مجھے بھی شک شبہ تو تھا کہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن جو کہ اس نے ایسا کہا کہ ایک ایسی بات سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دے گی، میں ڈھیلا پڑ گیا کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا تعلق خیر سے ہے. ہو سکتا ہے کہ 90% دھوکہ ہو، مگر 10% تو احتمال ہے کہ شاید کوئی اچھی کام کی بات بتلائے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. یعنی اتنا بڑا نقصان بھی اٹھانے کے لیے تیار وہ ہو جاتے تھے. تو ان کے ذہن میں بھی ہمیشہ کیا ہوتا تھا؟ آخرت آخرت آخرت. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بھی آخرت کے بیٹے بنائے، اللہ تعالیٰ شانو ہمیں آخرت کے بیٹے بنائے، آخرت کے بیٹے بنائے، دنیا کے بیٹے بننے سے بچائے. بس میری آپ سب حضرات سے سب سے پہلے اپنے نفس سے خطاب ہے، باقی آپ سب حضرات سے، سب ماؤں بہنوں سے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچائے. یہی میری درخواست ہے کہ ہم بھی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، اور آج سے کچھ نہ کچھ شروع کریں، اور ایسی نیت کریں کہ بھئی ہر جمعے کو ہم آتے ہیں الحمدللہ، تو جب بھی ہم آئیں گے تو ہر ہفتے جو کچھ سنیں گے یا پہلے جو کچھ سنا ہے ہم کوئی نیت کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ اب سے میری زندگی میں یہ چیز آئے گی، چاہے بہت معمولی چیز ہو. اگر بڑی چیز آ جائے تو بہت اچھا ہے، مگر معمولی چیز، مثلا یہ کہ آج یہ سب نیت کر کے جائیں
کہ اب سے ہم کسی بھی اچھے کام کو شروع کریں گے تو بسم اللہ بول کے شروع کریں گے، بسم اللہ. اور کوئی اچھا کام پورا ہوگا تو ہم الحمدللہ کہیں گے. تو چلو دو ہو گئے تو ایک کر لو، زندگی بسم اللہ لے آؤ. آئندہ ہفتے یہ نیت کر لو کہ اب کسی بھی اچھے کام سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہیں گے. ہر اچھے کام کو تیسرے ہفتے ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کریں گے، ہر گھٹیا کام کو بائیں ہاتھ سے کریں گے. دھیرے 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 بیفور یو نو یہ پورا دن ہماری زندگی میں آ جائے گا. اللہ مدد فرمائیں گے. بندہ جب چلتا ہے تو اللہ دوڑ کر کے اٹھا لیتے ہیں. ایک آخری مثال دے کر ختم کرتا ہوں. ہمارا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت چلنے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹھاتے ہیں کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، اور بیلنس کر کے پھر چھوڑتے ہیں، 2-4 قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا. ہم کہتے ہیں بیٹا چلو، بیٹا چلو، بیٹا چلو. وہ بچہ بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم اٹھاتے ہیں، بچہ بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم اٹھاتے ہیں، بچہ بیٹھ جاتا ہے. تو تیسری، چوتھی، 5ویں مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھا رہے تو. اب اس کے ساتھ پیار محبت نہیں، بیٹھا رہے تو. اور وہ یوں کر کے دھیرے سے ایک قدم یوں اٹھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے. ایک قدم اٹھا کر گرنے لگتا ہے. کوشش کی نا اس نے، تو ہم ایسا نہیں کہتے کہ وہ گرا پڑا رہے. ہم دوڑ کر کے اس کے گرنے سے پہلے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ اگر عزم کر کے یہ چھوٹی چھوٹی سٹیپ شروع کر دیں گے، اللہ ہمیں کھینچ لیں گے اپنی طرف. اللہ خود ہمیں دین پر چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ذرا گفتگو طویل ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرماوے، آپ سب حضرات کے آنے کو قبول فرماوے. بار بار ہمیں اپنی رضا کی خاطر جمع کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. کئی لوگوں کی بے وفات بھی ہوئی ہے، کئی لوگ بیمار بھی ہیں. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لیکن سب کا ذہن میں استحضار بھی کبھی نہیں رہتا، اس لیے کسی ایک آدھ کا نام چھوٹ جائے گا، اس لیے نام نہیں لوں گا. بس سب کے لیے دعا کرو، سب بیماروں کے لیے، سب مریضوں کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ شانہ خصوصی فضل فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے،
بہت رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ اللہ اگر تو معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر ہم مسکینوں کا سب کچھ بن جائے گا۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، سستی سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمیں فہم سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں رجال آخرت میں سے بنا دے، الہ العالمین رجال دنیا میں سے بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں دنیا کے بیٹوں میں سے بننے سے بچا لے، آخرت کے بیٹوں میں سے ہمیں بنا لے۔ اے ارحم الراحمین شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، شقاوت سے حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین جہالت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں آسان موت عطا فرما، مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں الہ العالمین جگہ نصیب فرما۔ یہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں شامل فرما۔ یہ ارحم الراحمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ارحم الراحمین جب تیری بارگاہ سے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، خیر کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہو، الہ العالمین اس وقت ہمیں ہر قسم کی غفلت سے بچا کر اپنی طرف متوجہ فرما دے، الہ العالمین اپنی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ علم صحیح عطا فرما، علم صحیح عطا فرما، الہ العالمین حق اور باطل کے درمیان تمیز کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کے بعد ہمیں ضد سے بچا لے، ضد سے ہماری حفاظت فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، اکڑ سے ہماری حفاظت فرما، حق کو قبول کرنے کی اور الہ العالمین غلطی کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے الہ العالمین تیرے دربار میں آ گئے ہیں، الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو زندہ ہیں انہیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، انہیں پورے دین پر چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین دین کو دنیا پر ترجیح دینے والا بنا دے۔ الہ العالمین صحت میں بھی برکت عطا فرما، یہ رزق میں بھی برکت عطا فرما، عزت میں بھی برکت عطا فرما۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے ان سب میں برکت عطا فرما، لیکن الہ العالمین غفلت سے بچا کر آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین کسی ماں کو، کسی باپ کو اپنی اولاد اور الہ العالمین اولاد کی اولاد، الہ العالمین نسلوں میں سے کسی کے بھی برے دن نہ دنیا میں دکھا نہ آخرت میں دکھا۔ الہ العالمین دونوں جہان میں انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین، الہ العالمین میاں بیوی میں الہ العالمین محبتیں پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما، خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین اولاد کو ماں باپ کی فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کی فرما بردار بنا دے، اولاد کو ماں باپ کی فرما بردار بنا دے، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کو ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بھی الہ العالمین آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا، آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اسی طرح ہمارے محبین محسنین میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے درجوں کو بلند فرما۔ الہ العالمین جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی خدمتوں کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی دعاؤں کو ہمیں مورد بنا دے۔ الہ العالمین ان کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ارحم الراحمین حاضرین میں سے، سامعین میں سے الہ العالمین سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین بہت دیر سے یہ سب تیری محبت کی خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین
کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما الہ العالمین، کسی کو محروم نہ فرما الہ العالمین، ان کی اس قربانی کی برکت سے مجھے بھی محروم نہ فرما الہ العالمین، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ، اس وقت ہم بڑی امیدیں لے کر تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دنیاوی حاجتیں بھی بہت ہیں، اخروی حاجتیں بھی بہت ہے، الہ العالمین محروم نہ لوٹا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ ارحم الراحمین جھولیوں کو بھر دے، جھولیوں کو بھر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے، ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما دے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے، الہ العالمین ہمیں مقام صدیقیت سے سرفراز فرما دے، الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہے، الہ العالمین تجھ سے تعلق کٹنے کی وجہ سے ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں کمی کی وجہ سے ہے، اے اللہ جن جن اسباب کی ضرورت ہے حالات کے بدلنے کے لیے ان اسباب کو مہیا فرما، الہ العالمین مہیا فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، الہ العالمین قرآن کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، ممالک اسلامیہ میں جہاں جہاں پریشانیاں ہے پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین سب ملکوں کو اچھے حکمران نصیب فرما، الہ العالمین پورے عالم سے نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، الہ العالمین اسلام کو مسلمانوں کو محبوبیت عطا فرما، الہ العالمین محبوبیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری جوان بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی حفاظت فرما، یتیموں کی حفاظت فرما، یہ ارحم الراحمین انصاف کو عام فرما، عدل کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، اے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، نصرتوں کے دروازے کھول دے، نصرتوں کے دروازے کھول دے، اللہ میں معاف کر دے، معاف کر دے الہ العالمین، پوری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے الہ العالمین، جن نافرمانیوں کی وجہ سے جن گناہوں کی وجہ سے تیری نصرت تیری رحمت رکی ہوئی ہے الہ العالمین، ان تمام گناہوں سے امت کو الہ العالمین سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس لائن سے ہو رہی ہے الہ العالمین سب کو قبول فرما، سب کو مثمر بنا، سب کو بارآور فرما، الہ العالمین جن مرحومین کا انتقال ہو گیا ہے، جن بزرگوں کا گزشتہ دنوں میں انتقال ہو گیا ہے الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کو رفع درجات عطا فرما، الہ العالمین ان بزرگوں کے چلے جانے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے الہ العالمین اس خلا کو پور فرما دے، الہ العالمین ان کے وجود کی وجہ سے ان کے متعلقین کو پوری امت کو جو برکتیں ملتی تھی ان برکتوں کے دروازوں کو الہ العالمین کھلا فرما، یہ ارحم الراحمین جو اکابر جو مشائخ زندہ ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے علمی روحانی فیض کو عام اور تام فرما، جتنی جماعتیں جتنی جمعیتیں جتنے ادارے جتنے افراد دین کا کام جس لائن سے کر رہے ہیں سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متعلق ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے دوست احباب حاضرین مجلس شرکاء مجلس سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین تو سب کے دلوں کے قریب ہے، الہ العالمین سب کی پریشانی
پریشانیوں کو تو جانتا ہے, سب کی مصیبتوں کو جانتا ہے. الہ العالمین سب کی مصیبتیں دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جن جن لوگوں کے دلوں میں دنیا سے تعلق رکھنے والی جو غلط محبتیں ہیں انہیں ختم فرما, انہیں ختم فرما. آخرت کی محبت عطا فرما, آخرت کی محبت عطا فرما, آخرت کی رغبت عطا فرما, آخرت کا شوق عطا فرما, تیری ملاقات کا شوق عطا فرما. اے ارحم الراحمین, آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے, ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے, ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے, ہماری زندگیوں کو تیری فرما برداری کے مطابق بنا دے. اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین. بھئی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں, چھٹیوں میں اپنے وقت کو سوچ سمجھ کر اچھے کاموں میں خرچ کریں. اسپیشلی the young people, you are free from today for 2 weeks probably, so make sure you utilize your time correctly. And one thing you must never do, never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Spend your time well. Try to spend more time in the masjid, as much time as possible in the masjid. Try to spend time in the company of your parents, your grandparents, your relatives. Try to serve them, do their khidmat. Try to do good things inshallah, productive things in holidays. Rest as well, but productive things. And you can engage in recreational activities also, but making sure that we remain within the boundary of Sharia. Jazakumullah khair.